Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So previously, we taken note of certain things, that how the investigation, test identification has to be conducted, what is the manner, and what are the facts which are conducive for the identification period. Whether you have identified the thing, whether you have identified the person in a glimpse of an moment, how you can identify. Whether you previously know that man, first of all, we take the case of the person, that how you identified that person, what was the mode of light in which you identified, whether it was a moonlit night, whether it was a torch light, whether it was a lantern light, whether it was a bulb light. And so far concerns the person who says that I have identified the person, and otherwise he was under the agony of that atmosphere, that somebody was coercing him, doing some illegal act, and in spite of that, he was composed in mind that he can see that person by features. So the age of that person, whether he was a good vision to see that person, then what was the distance between you and that person, that what was the object to be present there at the time of this occurrence, why you were present there. The things are so concerned, the things, that what is the kind of thing, whether they are the currency notes, whether they are the gold, whether there was a silver, whether there was any other antiques. So up to what extent you can differentiate that it was a gold, and how you are familiar, this is the same gold who has been snatched away and this belonged to this man. How? What is the circumstance? Now, after all these, fulfilling all the formalities, the prerequisite for holding the test identification is, first of all, there must not be delay in holding the test identification period. The moment person has been apprehended, and it is a dark night occurrence, it's not a daytime, and the person previously don't know each other, they are not familiar with their voices, only they have seen their description at the time of the commission of the act, then immediately the police must produce before the court, and then they must be lodged in jail, only with the request that we have to take the test identification period. That's why they have been lodged in jail. And in jail, they will remain separate with the rest of the people who are lodged in a jail, under trial prisoner, the other person. And when the person is lodged in jail, and police has made the application to the concerned quarters for holding the test identification period, تو پھر وہ اپلیکیشن دیں گے, وہ مارک ہوگی کسی میجسٹریٹ کے پاس, اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ جو ہے یہ ہر حال میں مجسٹریٹ کی سپرویژن میں ہونی چاہیے. اور مجسٹریٹ کو کیا کیا پریکاشن لینی ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کیا کسی طریقے سے بھی کوئی اپرچونٹی ایسی تو نہیں کہ یہ گواہ اس کو دیکھ سکے پہلے, یا ان کو کہیں انہیں پہلے دیکھا ہو, یا اس طرح کی کوئی اور بات جس میں کوئی دیکھنے کے چانسز ہوں, یا کوئی اس قسم کی نشانی ان پہ لگائی گئی ہو جس سے گواہان ان کو پہچان سکے, یا ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن کوئی ایسا بندہ انہوں نے وہاں رکھا ہو جو اس کو بتاتا ہو کہ اس کی شکل ایسے ہے, اس کے فیچر ایسے ہیں, اس کی یہ ایسے ہے. تو یہ ساری چیزیں میجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اس کو پوری اس پہ دیکھیں گے, واچ کریں گے کہ میں نے ساری یہ فارمیلٹی پوری کر لی ہے. میرے خیال میں اٹس اے کوائٹ امپارشل فری, اس میں کوئی جو انلیگیلٹی ہو سکتی ہے, کوئی چانس آف سینگ دا ایکیوز, کچھ تصویر سے انہوں نے دیکھ لیا ہو, اخبار میں کوئی چھپ گئی ہو تصویر, وہ تصویر ان کو دکھا دی گئی ہو, یا ان کی شناختی کارڈ کی تصویر کہیں سے لے لی گئی ہو, یا شناختی کارڈ ان سے لیا اور وہ ان کو دکھا دیا گیا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں ٹو سی دا سینکٹیٹی آف دی ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ, کہ دیٹ مسٹ بی ایز فیئر ایز پاسبل. اور جب جیل میں جائیں تو جو گواہان ہیں جنہوں نے ان کو دیکھنا ہے اس کا ارینج کرے کہ یہ کہاں بیٹھیں گے, کہ جب ملزمان اندر دیکھنے ہیں تو باری باری جائیں, یہ آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں یہ گواہان. تیسری بات ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ ڈمیز اسی سٹیٹس کے, اسی ہائٹ کے, اسی کمپلشن کے,
ان کے جیسے چہرے ہیں، داڑیاں ہیں، سب کچھ اسی اسٹیٹس کے بندے ان کے ساتھ، ایک آدمی جو ہے وہ 9-10 ڈمی ہونے چاہیے، تاکہ ان 9-10 میں بٹھا دے تو پھر ان کو بلائے گواہن کو، اب پہچانو ان سے، اور صرف وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ہے بندہ، ان کو رول بھی بتانا پڑے گا۔ اگر وہ رول نہیں بتاتے ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں تو صرف پہچاننے سے بات نہیں بنے گی، یہ ہوگی بات۔ لہذا امیجیٹ ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے، اور اٹ مسٹ بی انڈر دی سپرویژن آف دی میجسٹریٹ۔ اب اس کے بعد جب ہو جائے ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو جائے، بلکہ ہونے سے پہلے وہ ان ملزمان سے پوچھے گا کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے، ہمیں یہ دکھایا گیا، پولیس نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمیں دکھایا گیا ان کو، یہ ہماری تصویریں دکھائی گئی ان کو، فلاں بندے نے دکھا، وہ جو بھی اعتراض کریں گے اس کو وہ ٹیک ڈاؤن کرے گا، وہ لکھے گا نہیں کہ نہیں تو اٹس اے ربش ون، وہ ضرور لکھے گا، اور پھر سیٹسفائی ہوگا خود کہ کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں اٹ اپیئرس ٹو ریزن اینڈ لاجک اور ناٹ، اور اٹ از دا آفٹر تھیٹ اونلی جنرل فار دی سیک آف objection they have raised the objection. There must be some substantial, reasonable, rational circumstance which can lead to the inference that actually there was a possibility that they might have been seen by the witnesses before the test identification period. اب جب یہ ہو جائے گی تو اس میں پھر آئیڈینٹیفیکیشن ایک میمو بڑی ضروری ہے۔ یہ عام لحاظ میں نے کئی دیکھا ہے کہ یہ لوگ ان کو نہیں پتہ کہ واٹ از آئیڈینٹیفیکیشن میمو۔ یہ اپینڈ کرنی ہوتی ہے میجسٹریٹ نے آخر میں کہ یہ ساری کی ساری میری سپرویژن میں ہوئی، انہوں نے کریکٹلی اس کو شناخت کیا، انہوں نے رول بھی بتایا، پھر میں نے ان کو بدلا، پھر دوسری رو میں بندے آئے، پھر ان کو بدلا ان کی سیٹنگ پلیس، پھر تیسرے گواہ نے پہچانا، تو میرے خیال میں یہ کریکٹلی انہوں نے پہچانا ہے اور رول بھی انہوں نے صحیح بجایا ہے، یا جس نے نہیں رول بتایا وہ نہیں لکھے گا۔ اس کے ہونے کے بعد پھر وہ لکھے گا میمو آف آئیڈینٹیفیکیشن۔ وہ میمو جو ہے نا، میمو آف ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ میرے اپنے جو گواہان ہیں اس کے، یا وہ خود ہے، وہ کہے گا، بلکہ میجسٹریٹ کو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں یا تم کو میں آرڈر کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ بھی لکھیں کہ یہ بالکل صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، انہوں نے کریکٹلی پہچانا ہے، یہ پہلے نہیں دکھائے گئے تھے، نہ گواہان کو ان سے ملنے دیا گیا، نہ پولیس والوں کو ان کو آنے دیا، نہ پولیس والوں کی اور گواہان کی آپس میں کنورسیشن ہونی۔ تو یہ آخر میں میمو ہوگی کہ آل دا ریزنیبل تھنگس ہیز بین ایلیمینیٹڈ and no opportunity has been given to any quarter to the witnesses that they can could be inferred that they have seen previously these person when they were apprehended by the police at the police station. یہ ہو گئی جی۔ اب اس میں یہ ملزم کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ملزم خود گئے جی میری ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پر کرو، تو یہ سرکمسٹانس ہوں گے جس میں پولیس ریکویسٹ کرے گی کہ یہ رات کا وقوع ہے، یہ بندے کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، اس کو آواز سے بچانا ہے، اس کو لائٹ میں بچانا ہے، یہ ٹارچ لائٹ تھی، یہ لیٹرن تھی، اور وہ پھر لائٹ، ٹارچ، وہ ساری چیزیں قبضے میں پولیس لے، اور پھر وہ دیکھے گا تمہاری ویژن کیسی ہے، یہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سب سے عام چیز ہے کہ اس لائٹ میں آپ نے کتنے فاصلے سے دیکھا ہے، کیا آپ نے آواز سے پہچانا ہے یا چہرے سے پہچانا ہے یا فیچر سے پہچانا ہے۔ اب اس میں جو لاسٹ چیز میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کوئی بات ایسی چیز نہیں آنی چاہیے صفحہ مثل پر کہ جو ہیئر سے ایویڈنس ہو۔ مثلا اس میں مثال دیتا ہوں کہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت کسی بندے نے کوئی ٹکر مار دی ہے کسی کو، اور وہ جو سارجنٹ ہے وہ موقع پہ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بندہ تھا نا چلانے والا جو سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے ہی ٹکر مار دی ہے، لیکن اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو جب تک وہ سارجنٹ اسے دیکھے نہیں، اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ہیئر سے ہوگی۔ تو اس طرح کی ایویڈنس نہیں آنی چاہیے صفحہ مثل پہ ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں۔ اب آخری بات جو میں نے عرض کرنی ہے کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے۔ پرپز تو میں نے پچھلے لیکچر میں دیا تھا،
پرپز اس کا ہے کہ ایلیمینیٹ کرنا کہ کوئی بے گناہ آدمی نہ پکڑا جائے. ہر حال میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو ایگزیکٹلی یو آر پارٹیسپیٹڈ ان دا occurrence and who has taken part in the perpetration of the crime, and every possibility must be eliminated that no innocent person should be tagged in the offence for which the prosecution has launched against him. یہ ہے اس کا پرپز جو ہے کہ کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے. اور تیسری اس کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے یہ کراوبریٹری پیس آف ایویڈنس ہے. سوللی پر سی اس پہ کسی کی کنوکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پہچانا گیا ہے. لہذا ایکچولی پھر وہ آرٹیکل 71 ہی آئے گا کہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہونی چاہیے. دا پرسن ہو کلیم دیٹ ہیو سین دا occurrence, دا پرسن ہو کلیم دیٹ ہی ہرڈ سم تھنگ, دا پرسن ہو سیز دیٹ ہی ہولڈ اوپینین. تو اس بندے کی جس کی اوپینین ہو, وہ بندہ جنہیں سنا ہو, وہ بندہ جنہیں دیکھا ہو, تو وہ ہے سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس. اس کے بعد آتی ہے ڈاکومنٹری اور سرکمسٹانشل ایویڈنس. تو یہ بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آئے گی. اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ایک چین ہوتی ہے جس میں اگر ایک لنک بھی مسنگ ہو تو وہ چین ختم ہو جاتی ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کرمنل ہارکی میں وہ ہے کہ ایک اس کا سرا ملزم کے گلے میں ہونا چاہیے اور ایک سرا اس کے گواہان کے گلے میں, تاکہ وہ ایک دوسرے کو ٹیگ کر سکے. اگر اس میں ایک بھی لنک مسنگ ہوگا تو وہ دوسروں کو ٹیگ نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ان شیپ آف کراپریٹری. اور اگر کوئی ایویڈنس اور ہو ہی نہ ہو, صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو, تو سرکمسٹانشل ان دی شیپ آف اے ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو کہ کراپریٹری پیس آف ایویڈنس ہے, تو اس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی. دیٹس آل. آج کانسپریسی کی آپ کو تھیوری بتاتے ہیں. سو دے مسٹ بی ایٹ دی ون پیج. ریزنیبل گراؤنڈس آر ناٹ ہینگنگ ان دا ویکیوم. کوئی بندہ ایسا ہو جس کو چانس ملے کہ میں نے خود سنی ہے تو میں نے سن لی. بھائی اس سے اگر گفتگو آپ نے کیسے سن لی, آپ کی تو انمٹی ہے, آپ کا کام کیا ادھر جانا. میں تو بھٹو صاحب کے کیس میں وہ بھی کانسپریسی میں گیا نا کہ مار دو اس کو.